शीशों के साथ नरमी से पेश आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को शीशे से तशबीह दी है। एक औरत शीशे की तरह साफ व शफाफ होती है, कीमती होती है, लेकिन बहुत जल्द टूट भी सकती है। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत से अफराद अपनी बीवियों को तोड़ देते हैं और उनके जज्बात का, उनके इमोशंस का ख्याल नहीं रखते और उन्हें गालियां देकर, बुरा भला कहकर या मारपीट कर तकलीफ पहुंचाते हैं। याद रखें, नरमी ये कमजोरी नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मर्दों में सबसे अफजल और सबसे ताकतवर थे। और याद रखें कि नरमी दरअसल अक्ल की कुव्वत है और असल मर्दानगी की अलामत है। लिहाजा अगर आप खुद को ताकतवर समझते हैं तो अपने नफ्स को काबू पाने में ताकत दिखाएं, न कि दूसरों को तोड़ने में। कि इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूं कि इसका पिछले टॉपिक से बहुत गहरा ताल्लुक है, उससे रिलेटेड है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने लिबरलिज्म के बारे में जाना था कि लिबरलिज्म की इब्तिदा क्यों हुई और कब हुई। आज हम फेमिनिज्म के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे और शुरू में मैं कुछ प्रेजेंटेशन पेश करूंगा, उसके बाद जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला जुड़ेंगे। देखें, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म का बहुत गहरा ताल्लुक है। फेमिनिज्म को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया है लिबरलिज्म को प्रमोट करने के लिए और उसे आम करने के लिए पूरी दुनिया में। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि जब लिबरलिज्म की इब्तिदा हुई है, उसके बाद जब लिबरलिज्म गालिब आने लगा और जो है ये थोड़ी सी तरक्की हो गई, तो अब वहां के लोगों ने, यानी जो लिबरल्स है, उन्होंने ये इरादा किया कि अब इस आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में आम किया जाए। और उसे आम करने के लिए उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, तलवारों का इस्तेमाल किया, फौजों का इस्तेमाल किया। जो पिछले हफ्ते अगर आप लोग जनाब हमारे आसिम इफ्तिखार साहब की स्ट्रीम को आपने देखा होगा तो उसमें आपने ये उनसे सुना होगा कि किस तरीके से डिटेल के साथ उन्होंने पेश किया था कि लिबरलिज्म को किस तरीके से मुख्तलिफ कंट्रीज में जबरदस्ती थोपा गया, नाफिज किया गया। लेकिन अब ये जो कोलोनियलिज्म का जमाना शुरू हुआ है, तो अब जाहिर है एक बाहर के अफराद आ रहे हैं किसी ऐसी जगह पे, दूसरे कंट्री में, और वहां पर हुकूमत करना चाह रहे हैं, इख्तिदार हासिल करना चाह रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर वहां का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ हो और दूसरे कल्चर के लोग दाखिल हो जाएं और उस कंट्री के लोग पूरा सिस्टम उनके हवाले कर दे और उनके कल्चर को आसानी से एक्सेप्ट कर लें। ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए कि हुकूमत करना आसान हो और फिर जो है इस तरह वहां के लोगों की जहन साजी इस तरह की जाए कि ये समझें कि हम भाई फोर्स करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम तो मसीहा बन के आ रहे हैं, हम तो विमेन राइट्स के लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम तो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे हिसाब से आपके कंट्री में जो है वो जुल्म ज्यादती हो रही है, इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये एक बहाना था, ये जो लेबल्स हैं विमेन राइट्स के और फिर ह्यूमन राइट्स के, ये एक बहाना था साम्राज्यियत का और कोलोनियलिज्म का, और वहां जाकर दूसरे कंट्री में के तमाम चीजों पर कब्जा करने का, वसाइल पर कब्जा करने का, हुकूमत और इख्तिदार पर कब्जा करने का ये बहाना था। और ये तरीका इख्तियार किया गया और इस तरीके को इख्तियार करने वाले आज भी हैं, यानी जिन्होंने किया, वेस्ट के लोगों ने किया, आज भी यही कहते हैं कि भाई ये तरीका इख्तियार किया जाए। अभी रिसेंटली ही एक साहब हैं जोसेफ बोरेल के नाम से, जो कि यूरोपियन यूनियन के, मैं वीडियो भी शेयर करता हूं, यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन अफेयर्स हैं और जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उसके वो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या बयान दिया है, पहले हम उसे सुनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। Garden, build a garden. The rest of Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong growth capacity, and the world will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners has to go to the jungle. अब आप देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि हमने जो है यूरोप को एक गार्डन बना दिया है। ये यूरोप एक गार्डन है और जो दूसरी दुनिया है, यानी जो दीगर ममालिक है यूरोप के अलावा, जो दीगर कंट्रीज हैं, वो जंगल है।
وہ گارڈن نہیں ہے. یعنی ہم نے تو زبردست سسٹم قائم کر دیا, ہم نے زبردست معاشرہ تیار کر دیا ہے, اور جہاں جو کنٹری یورپین سسٹم پر نہیں ہے, جو ہمارے نظریات کو نہیں مانتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ جو ہے جنگل ہے, اور جنگل کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کی گروتھ ہوتی ہے, وہ جنگل پھیلتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنگل ہمیں انویڈ کر جائے, ہمارے اوپر حملہ کر جائے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گارڈن جو ہے, گارڈن کی حفاظت کریں, اور گارڈن کو جنگل کے پاس جانا چاہیے. اب آپ اس کرونولوجی کو سمجھیے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہمارا ملک ہے, اور یعنی جو ہمارا یوروپ ہے, یہاں پہ جو ہم نے سسٹم قائم کیا ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ تمام کنٹریز میں ہم داخل ہوں, ہم انویڈ کریں. وہ ہمیں انویڈ کر سکتے ہیں, اس سے پہلے ہم آگے چلے جائیں اور وہاں جا کر جو ہے انہیں بھی گارڈن بنانے کی کوشش کریں. تو یہ صریح طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کنٹری پر جا کر قبضہ کریں, جو ماضی میں انہوں نے کیا, حال میں بھی کر رہے ہیں, مستقبل میں بھی کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں. اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ حضرات جب کہتے ہیں کہ گارڈن ہم نے گارڈن بنایا ہے, بھائی حقیقی معنی میں جنگل کون ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, ڈیٹا بتاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے عورتوں پر ظلم و زیادتی یورپین کنٹریز میں زیادہ ہوتی ہے, کس طریقے سے ریپ کیسز, عورتوں کے ریپ کیسز یورپین کنٹریز میں زیادہ ہیں, کس طریقے سے وہاں پر شادی کے بغیر بچے پیدا ہو رہے ہیں, ماں باپ چھوڑ دے رہے ہیں انہیں, سائیکولوجیکلی بچے ڈسٹربڈ پیدا ہو رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں ڈسٹربڈ ہو کر, ڈیورسز ہو رہی ہیں, اور پورا فیملی سسٹم کرپٹڈ ہو چکا ہے, خراب ہو چکا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گارڈن ہیں. بھائی اب جنگل کون ہے یہ آپ اور ہم اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی دوسرے کنٹریز میں داخل ہوئے, اور پھر ابھی ماضی قریب میں ہی کیا ہوا کہ افغانستان میں یہ داخل ہوئے, وہاں ان لوگوں کی اچھے طریقے سے جب گارڈننگ کر دی گئی تو پھر بوریا بستر اٹھا کر وہاں سے چلے آئے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنی طاقت, اپنے سسٹم کو پوری دنیا میں زبردستی نافذ کیا جائے. اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے, اور اسی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے فیمنزم کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا. فیمنزم کو اسی لیے پروموٹ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کہ جب ایسا کیا جائے گا, لوگوں کی ذہن سازی کی جائے گی, لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھئی دیکھو ہم جو تمہارے ملک میں آ رہے ہیں تم پہ قبضہ کرنے نہیں آ رہے, ہم تو ویمن رائٹس کے لیے آ رہے ہیں, ہم تو ہیومن رائٹس کے لیے آ رہے ہیں, اس لیے ہم داخل ہو رہے ہیں. اس طریقے سے ذہن سازی کی گئی, اور یہ بتایا گیا, عورتوں کو بیوقوف بنایا گیا ویمن رائٹ کے نام پر کہ بھئی ہم تو ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں, تم انڈیپینڈنٹ بنو, اور جو ہے تمہیں جو ہے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے مالی اعتبار سے یا کسی اور فیملی ممبر کی, تم اب انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ فائنینشلی اور دیگر اعتبار سے, ہر اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہو, تاکہ تبھی یہ فریڈم ہے. اور اگر تم گھر کا کام کر رہی ہو, گھر میں ہو, تو یہ فریڈم نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ ابھی اور تفصیل سے بات کریں گے. بہرحال ابتدا اس نیت کے ساتھ ہوئی, کیونکہ جب فیملی سسٹم خراب ہوگا, جو فیملی سینٹرک سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم کو ہٹا کر اسٹیٹ سینٹرک سسٹم بنانے کے لیے جو ہے فیمنزم کو عام کیا گیا ہے کہ جب عورتوں کو ہی باغی بنا دیا جائے تو ظاہر ہے فیملی سسٹم تو برقرار نہیں رہ سکتا, اور جب فیملی سسٹم برقرار نہیں رہے گا, فیملی محدود ہو جائے گی, تو اور کوئی ایک دوسرے کا محتاج نہیں رہے گا, تو اب کیا ہوگا, سب کے سب اسٹیٹ کے محتاج بن جائیں گے, سب کے سب حکومت کے محتاج بن جائیں گے. اب فیملی ممبرز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ اس گھر کے ممبر کو کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا معاملہ ہونا ہے, کیا نہیں ہونا ہے. اب اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گا, اب حکومت ڈیسائیڈ کرے گی. اس طریقے سے جب آپ نے فیملیز کو توڑ دیا تو کیا ہوا, اب حکومت کرنا پورے معاشرے میں آسان ہو جائے گا. تو اسی جو ہے نظریے کے ساتھ فیمنزم کو عام کیا گیا. تو بہرحال فیمنزم کے جو ہے مختلف ویوز ہیں. جو پہلا ویو ہے, اس کی جو پہلی لہر ہے, یہ تقریباً 19th to 20th سینچری میں یہ پہلی لہر عام ہوئی, ابتدائی دور میں 20ویں صدی کے. اور اس میں بنیادی طور پہ چند ایسی چیزوں کے لیے جو ہے آواز اٹھائی گئی جو کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت مناسب ہے, کوئی غلط نہیں ہے. وہ اس اعتبار سے کہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ بھائی عورتوں کو بھی رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے, یعنی جو سٹیزنز کو جو حقوق مل رہے ہیں, تمام سٹیزنز کو یکساں حقوق ملنے چاہیے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اگر ووٹ کرنے کا حق مردوں کے پاس ہے تو عورتوں کے پاس بھی ہونا چاہیے. وراثت کا حق اگر مردوں کو ملتا ہے تو پھر جو ہے عورتوں کو بھی وراثت ملنی چاہیے. اور اگر اسی طرح ایجوکیشن کا جو حق ہے, جس طریقے سے مردوں کو ہے اسی طریقے سے عورتوں کو ملنا چاہیے. یہ وہ رائٹس ہیں, یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی یورپ نے 100-150 سال پہلے حاصل کی ہیں اور اپنی عورتوں کو دیا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے دے کر معاملہ ختم کر دیا تھا.
اور یہ جو ہے آج اس پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم پر اعتراض کرے کہ بھئی جو ہے عورتوں کے حقوق تمہارے ہاں یہ نہیں ہے، تمہارے وہ نہیں ہے. اپنے ماضی کو دیکھو، اپنی تاریخ کو دیکھو، اور اپنے حال کو بھی دیکھ لو کہ تم نے عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا. ابھی میں اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی پیش کروں گا، تاکہ جو میں نے یہ کہا ہے کہ فیمنزم ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اور اپنے سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے ویسٹ سے اسے عام کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے میں انشاءاللہ اس سے ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ یہ اس پر کس طریقے سے کام ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد سیکنڈ ویو ہے جو 1960 سے شروع ہوتا ہے، اور اس سیکنڈ ویو میں، فیمنزم کے سیکنڈ ویو میں جو باتیں پیش کی گئیں، جو نظریات پیش کیے گئے، یہ جو ہے اس کی وجہ سے آج جو ہے جتنی خرابی ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ابتدا جو ہے بہرحال یہاں سے ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اس میں سیکشوالٹی کے اوپر بات کی گئی کہ سیکشول لبرلائزیشن ہونا چاہیے، کہ ہر ایک کو اپنے یعنی اسے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کس کے ساتھ نہیں گزارنی ہے، کس کے ساتھ جو ہے سیکشول ریلیشن قائم کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. کوئی کسی پر روک ٹوک نہیں کر سکتا، چاہے شادی کر کے کرے یا شادی کیے بغیر کرے. یہ جو آزادی، سیکشول آزادی جو دلانے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. کس طریقے سے ہمارے یہاں بے حیائی عام ہو چکی ہے، اور طرح طرح کے نعرے آپ اور ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ بھائی میرا جسم میری مرضی. یہ ساری چیزیں یہیں سے آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ نعرے لگائے گئے کہ بھائی ہر چیز میں عورتوں کو ایکویلٹی دی جائے، ہر چیز میں. فرسٹ ویو میں کیا ہوا تھا، جو لیگل ایسپیکٹس ہیں اس پر بات ہوئی. سیکنڈ ویو میں اب ہر چیز میں جو ہے ایکویلٹی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور کیا اچھا اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ایکویلٹی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مین اینڈ وومن کے درمیان ڈفرینسز ہیں. سیکنڈ ویو کے جو لوگ تھے ایکٹیوسٹ، انہوں نے اس کو تسلیم کیا. وہ مانتے تھے کہ بھائی یعنی جو مین اینڈ وومن ہیں ان کے درمیان ڈفرینسز ہیں، لیکن ان تمام ڈفرینسز کے باوجود ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. اس لیے عورتیں بھی جا کر باہر کمائیں گی، عورتیں بھی باہر نکلیں اور جو ہے تجارت کرے، اور انہیں جو ہے ہر اعتبار سے سوشلی اور اکنامکلی اور پولیٹیکلی ہر اعتبار سے انہیں جو ہے انڈیپینڈنٹ بنایا جائے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک عقل مند انسان جو ہے یعنی غور کرے، تدبر کرے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کتنی irrational بات ہے. اللہ رب العالمین نے عورتوں کو اور مردوں کو مختلف چیزیں دی ہیں، یعنی مختلف صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے درمیان بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن بایولوجیکل ڈفرینسز ہے، سائیکولوجیکل ڈفرینسز ہے، ایموشنل ڈفرینسز ہے. ان ڈفرینسز کی بنیادوں پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کا دائرہ کار الگ رکھا، مردوں کا دائرہ کار الگ رکھا. یعنی بحیثیت انسان اسلام کے نزدیک دونوں برابر ہے، اللہ کے نزدیک بحیثیت عبد، بندہ اور بندے ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہے. ثواب دونوں کو ملنا ہے. کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مردوں سے آگے ہوں گی آخرت میں، جنت میں. اس میں تو ایکویلٹی ہے، لیکن جب بات آتی ہے ذمہ داریوں کی، جب بات آتی ہے کہ دائرہ کار کیا ہوگا، تو یہ اللہ رب العالمین نے مختلف رکھا ہے. تو اس جگہ پہ بھی جو جینڈر ایکویلٹی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اسلام اس جینڈر ایکویلٹی کو نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جینڈر ایکویلٹی جسٹس کے خلاف ہے. اسلام ہر اس ایکویلٹی کو مانتا ہے جس ایکویلٹی میں جسٹس ہو، اور جس ایکویلٹی میں جسٹس نہ ہو اس ایکویلٹی کو اسلام ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے. کیونکہ اصل عدل و انصاف ہے، اصل یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کے اوپر اس کی صلاحیت سے بڑھ کر بوجھ نہ لادا جائے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ بھائی عورتیں وہ کام بھی کریں جو عورت ہی کے ساتھ خاص ہے. ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مرد کر ہی نہیں سکتا. ریپروڈکشن کا معاملہ ہے، ولادت کا معاملہ ہے، کیا مرد کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. یہ کام عورتوں کا ہی ہے، یہ عورت ہی انجام دیتی ہے. اور کتنے ایسے یعنی ایام ہوتے ہیں ہر مہینے کے جس میں سائیکولوجیکلی وہ جو ہے پریشان رہتی ہیں مینسز کی بنیاد پہ، اور چڑچڑا پن ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں. بایولوجیکل فزیکل ڈفرینسز ہے. ظاہری طور پہ عمومیت کی بات کرتے ہوئے جو مرد ہوتے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو کیا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ہے تو اس وجہ سے کبھی مرد عورتوں کی حفاظت کرے اور کبھی عورت مرد کی حفاظت کرے. اگر لڑائی وڑائی ہو جائے کہیں پہ تو ایک بار ہم جائیں گے، اگلی بار تم جانا. ظاہر ہے کوئی سے
قبول نہیں کرتا، کوئی اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا. سب یہی کہیں گے کہ بھائی یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھے، کیونکہ جو بایولوجیکلی، فزیکلی اور سائیکولوجیکلی جس طریقے سے جو فرق ہے مردوں میں اور عورتوں میں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے جو ہے دائرہ کار میں اور ذمہ داریوں میں فرق رکھا ہے. لیکن جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بچوں کی ولادت بھی عورتیں کرے، اور مینسس سے جو گزرنے کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی عورتیں اٹھائیں، اور جو اگرچہ اور جو جسمانی کمزوری ہے مردوں کے مقابلے میں اسے بھی وہ برداشت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرے جو مرد کر رہے ہیں، وہ باہر نکلے، وہ بھی کمائے. کمانے کی ذمہ داری تمہاری بھی ہے، تمہیں بھی انڈیپینڈنٹ بننا پڑے گا، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. اور یہ تصور دیا گیا کہ بھائی یہ جو گھر میں بیٹھ کر آپ کام کر رہی ہیں، یہ جو ہوم سائنس ہے، یہ بہت ہی حقیر چیز ہے. جب تک آپ گھر میں ہیں تب تک آپ جو ہے جیل میں ہیں، آپ جو ہے قید ہیں. لیکن جہاں آپ گھر سے باہر نکلیں گی آپ آزاد ہو گئی. جب تک آپ حجاب پہن رہی ہیں آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ پر پابندیاں ہیں. جہاں آپ نے اسکرٹ پہننا شروع کر دیا اب آپ آزاد ہیں. آپ گھر میں اگر اپنے ایک شوہر کی خدمت کر رہی ہیں تو یہ ظلم و زیادتی ہے، بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ جو ہے ایک مرد کے لیے چائے گرم کریں، چائے بنائیں، کھانا بنائیں، لیکن جب آپ گھر سے باہر نکل کے اپنی کمپنی کے باس کی چاپلوسی کریں، اپنی کمپنی کے باس کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے. اور آپ جب ایئر ہوسٹس بن کے سینکڑوں غیر محرم مردوں کے سامنے کھانا پروسیں، یہ آزادی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے بیوی، اپنے شوہر کے سامنے کھانا پروسا اور ان کو گھر میں کھانا دیا ان کے سامنے اور اسی کو اپنا کام سمجھ لیا، یہ آزادی کے خلاف ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ گھر والوں سے ہی انڈیپینڈنٹ بنایا جا رہا ہے، ایک جگہ سے نکال کر دوسری پابندیوں میں اور دوسروں کی غلامی میں لگایا جا رہا ہے. اسلام نے تو یہاں پہ غلامی کا مسئلہ ہی نہیں رکھا، سارے حقوق دیے کہ بھائی یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں کمانا ہے، کما کے لا کر کھلانا ہے، اور ہر اعتبار سے ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس کی فائنینشیل ضروریات کو پورا کرنا ہے، جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ہر اعتبار سے کرنا ہے. اور عورت کا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور باہر کسی کے سامنے عورت کو جھکنا نہ پڑے. ساری ضروریات مرد پورا کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا. اور اس عورت کو ایسا حقیر نہ بنا دیا جائے کہ راستے میں جا کے مردوں کے سامنے وہ پھرے اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی زینت کا مظاہرہ کرے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. عورتوں کو ڈگنیٹی دی اور اسے ملکہ بنایا کہ جس طریقے سے اسلامی تعلیمات ہیں کہ جو مرد خواتین کی اور اپنی عورتوں کی یعنی ضروریات کو پورا کریں گے، اور اس طرح کی رسپانسبلٹی جو مردوں کے اوپر ہے وہ رسپانسبلٹی عورتوں کے اوپر نہیں دی گئی. آپ ایسے اسلامی گھروں کو دیکھیں پریکٹیکلی، اور جب آپ سب سمجھیں گے بھی اور اس نظام کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ہر اعتبار سے خیال رکھتے ہوئے ان کے دائرہ کار کو مختلف رکھا ہے. لیکن کیا ہوا اس سیکنڈ ویو میں؟ ہر اعتبار سے ایکوالٹی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو بچے پیدا کرنا ہے نہیں کرنا یہ تمہارا رائٹ ہے، یعنی اگر ابورشن کرنا چاہ رہی ہو کر دو، وہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں ہے، رحم میں ہے، وہ مر جائے، قتل کر دو اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تمہارا رائٹ ہے. کیوں فیملی کو کم کرنا ہے؟ جہاں زیادہ بچے ہوں گے فیملی سسٹم اسٹرانگ ہوگا، اور جہاں فیملی سینٹرک سسٹم قائم ہو گیا اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتا. پھر اسٹیٹ کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، حکومتوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا. انہیں تو چونکہ حکومت کرنی تھی، انہیں اپنے نظام کو نافذ کرنا تھا، انہیں ہر فیملی کو کنٹرول کرنا تھا، اس وجہ سے یہ نظریہ قائم کیا گیا. بہرحال یہ سیکنڈ ویو ہے. سیکنڈ ویو میں اچھا جو فرسٹ ویو کا میں نے ذکر کیا، رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ایجوکیشن، وراثت کا رائٹ، یہ ساری چیزیں تو اس وقت جو بظاہر اچھی ہیں آواز لگائی گئی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا اس وقت یہ نعرے لگائے گئے تو صرف وائٹ ویمن کے لیے لگائے گئے تھے، بلیک ویمن کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تو جو بلیک افریکنز ہیں وہ تو حقیر ہیں ان کے نزدیک، انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. جب ان کے دور میں تو سلیوری عروج پر تھی. تو یہ جو نعرے لگائے گئے تھے فرسٹ ویو میں یہ صرف وائٹ ویمن کے لیے لگائے گئے تھے، بلیک ویمن کے لیے نہیں لگائے گئے تھے. اچھا سیکنڈ ویو بھی اس طرح گزرا اور 1990s کے بعد جو ہے تھرڈ ویو کی ابتدا ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں تھرڈ ویو میں آنے کے بعد فیمینزم ایسی سچویشن پر آ جاتا ہے
کہ اب یہ سائنٹیفک اصولوں کے خلاف جا چکا ہے, کیوس برپا ہو چکا ہے, ایسا سسٹم درہم برہم ہو چکا ہے کہ ان سے بڑا جنگل کوئی نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وی آر گارڈنرز. گارڈننگ تو ان کی ہونے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ جو ہے فیمنزم جو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا یہ بھی میں بتاؤں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی میں مسلم فیمنسٹ ہوں, آئی ایم اے فیمنسٹ مسلم. تو وہ بندہ وہ ہے جس نے نہ فیمنزم کو جانا ہے نہ اسلام کو جانا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, فیمنزم کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں اس بات کو سن کر کے بھائی اچھا یہ لوگ ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ویمن رائٹس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. اسلام نے جتنے ویمن رائٹس دیے اسے کسی مذہب نے نہیں دیے, چاہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو یا وراثت کا حق ہو, اور اسلام نے جو ہے ووٹ دینے سے عورتوں کو پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہے. اس کے علاوہ یہ سارے حقوق دیے کہ بھئی اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو, مرد اس کی حفاظت کرے, اگر اسے ہیرس کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی, اگر اس کا ریپ کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی. یہ ساری چیزیں جو ہے حقوق انہیں دیے گئے. اور اس کے بعد مردوں کی ذمہ داری ہے کہ فائنینشلی عورتوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے, تمہیں کما کر لا کر دینا ہوگا. اگر یہ رائٹس تم پورے نہیں کر رہے ہو, عورت کو پورا اختیار ہے کہ اسلامی قاضی کے پاس جائے اور اپنا خلا لے کر معاملہ رفع دفع کروا دیں. پورے حقوق دیے جا رہے ہیں, ساری چیزیں دی جا رہی ہیں, ایک اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے. لیکن جو ہے اس کے باوجود بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کے لیے ہمیں فیمنسٹ بننا پڑے گا. ایسا نہیں, یہ ایسا ہی ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ بھائی ہندو اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ہے, لہٰذا مجھے بھی کرنا ہے, اچھی چیز ہے, لہٰذا میں مسلم ہندو ہوں. کرسچنز کے اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے, مجھے بھی غریبوں کی مدد کرنا ہے, لہٰذا میں مسلم کرسچن ہوں. کہا جائے گا میرے بھائی دماغ صحیح ہے آپ کا, جو غریبوں کی مدد کرنے کا تعلق ہے تو قرآن میں بھی لکھا ہے. تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو نہ ہندو بننے کی ضرورت ہے نہ کرسچن بننے کی ضرورت ہے. آپ مسلم ہو کر بھی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور مسلم ہو کر ہی آپ کو کرنا ہے. یہی معاملہ ہے کہ بھئی جب ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں فیمنسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس آلریڈی رائٹس موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوتے, ہوتا ہے, اور عورتوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, مردوں کے خلاف بھی ہوتا ہے. ابھی ہم صرف عورتوں کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. جو عورتوں کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, جو غلط ہو رہا ہے, اسلام نے تو اس پر پابندی لگائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لنسائہم, تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی داڑھی جتنی زیادہ لمبی ہو, جو 10 رکعت پڑھتا ہو تہجد یا 50 رکعت پڑھتا ہو. خیرکم لنسائہم, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے, وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ صحابیات نے کیا فرمایا, ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا, او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خدمت کرنے والے پر ہاتھ اٹھایا نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی کی تعلیمات تو پہلے سے موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف تو ہم بولتے ہیں, لیکن ایز اے مسلم بولتے ہیں. ہمیں فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے. اور فیمنزم کے جو یہ 2-4 لیبلز کو دیکھ کر متاثر ہو کر ہم کہہ دیں فیمنسٹ ہیں, وہ فیمنسٹ کے جڑوں سے واقف نہیں, اس کے اصولوں سے واقف نہیں ہے, اس پروپیگنڈا سے واقف نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ اس فیمنزم کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر. یعنی جو میں نے بتایا کولونیلزم کو عام کرنے کے لیے, آسان بنانے کے لیے, یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ عورت کہہ رہی ہے جس کو استعمال کیا ہے یو ایس اے نے. اب اس ویڈیو کو ذرا دیکھیں. I got approached by a group of people whose main aim was to destroy Islam. They wanted me to go to the university that they had chosen, where I would study Quran and Hadith and basically learn how to play with the Quran and the Hadith. They wanted to put me in the American Embassy in Egypt. When I graduated, I was supposed to study international relations, international law, and then, work with the embassies. And they had people set up everywhere, all over the world. They wanted me to work with women's rights and basically take women away from Islam, try to destroy the Muslim families through the women. And this... اب تک انہوں نے کیا کہا ہے,
اب تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی مجھے اپروچ کیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں تاکہ اس کے ساتھ بس مذاق کریں کھیلیں، اس اعتبار سے کہ جو ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن پیش کریں لوگوں کے سامنے اور بتائے فیمنسٹ بن کے کہ بھائی قرآن میں تو ایسا ہے اور ایسا ہے، تاکہ فیمنزم کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یعنی امریکن ایمبیسی میں جو ہے انہیں رکھا گیا مصر میں کام کرنے کے لیے، اور کہہ رہی ہیں یہ کہ اس طرح کے بہت سے لوگ پوری دنیا میں ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو حکومت کی نگرانی میں انہیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھایا جائے غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ اور انہیں عام کروایا جائے، اور یہ لوگ جا کر مختلف علاقوں میں ویمن رائٹس کی بات کریں، ہیومن رائٹس کی بات کریں، تاکہ جو مسلم فیملی سسٹم ہے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، مسلم فیملی سسٹم ہے، اس کو خراب کیا جا سکے. آگے دیکھیں. Appealed to me in order to learn about Islam to destroy it. I had to learn what the real Islam was. I sat with a group of scholars who were primarily Jewish, and they taught me Quran, they taught me Hadith, and they taught me. یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے جب میں نے صحیح معنی میں اسلام کو پڑھا تب تو میں حقیقت کو پہچان گئی کہ بھئی اسلام تو یہ ہے، اور ان کو ٹرین کرنے والے کون ہیں؟ یہودی اسکالرز. کہہ رہے ہیں جوئش اسکالرز میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. How to play with the Quran and the Hadith to try to take women away from Islam using women's rights. ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کر اور ویمن رائٹس کا لیبل لگا کر قرآن اور حدیث کو استعمال کر کے کس طریقے سے ہم مسلم فیملی سسٹم کو خراب کریں اور عورتوں کو اسلام سے دور کریں. کیونکہ یہ جو فیمنزم ہے یہ ایتھزم کی طرف ایک راستہ ہے، اینڈ تو ایتھزم ہی ہے اس راستے کا. اب بہت سے لوگ جو ہے دوسرے سٹیج میں ہی رک جاتے ہیں، فیمنزم کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اگر وہ آگے بڑھتے رہے تو اس راہ کی منزل جو ہے وہ ایتھزم ہی ہے. اسی لیے حقوق المرأہ یعنی ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کے ان لوگوں کو ٹرین کیا گیا کہ بھائی آپ قرآن کو ایسے انٹرپریٹ کریں، حدیث کو اس طرح انٹرپریٹ کریں. کرنے والا کون ہے؟ کرنے والے حکومت یو ایس اے نے لگایا، اور پڑھانے والے کون ہیں؟ جوئش ہے. The thing is, when you study Islam and you actually have in your heart the intention that you want to know the truth comes to you. کہہ رہی ہیں کہ جب آپ اسلام کو خود پڑھتے ہیں اور آپ کا یہ یعنی مقصد ہوتا ہے اور آپ کے اندر یہ انٹینشن اور یہ نیت ہوتی ہے کہ آپ حق کو پہچانیں، تو یاد رکھیے حق آپ تک پہنچ جاتی ہے. ظاہر ہے یہ انہیں بڑھایا گیا تھا اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے قرآن حدیث پڑھایا جا رہا تھا، لیکن ان کے اندر حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت تھی. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ جو اسلامی اصل تعلیمات ہے اس کے خلاف یہ لوگ ہمیں پڑھا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ ہے نہیں جو ویمن رائٹس کے خلاف ہو، وہ ویمن رائٹس جو حقیقی معنی میں ویمن کے رائٹس ہیں اللہ کی طرف سے. And I fell in love with the Quran. And by falling in love with the Quran, I fell in love with Islam. Alhamdulillah, because of this, Allah subhanahu wa ta'ala, after 3 years of intensive studying, led me to al-Islam. And alhamdulillah, today I'm a Muslim as a result. And I am very grateful to Allah for this. I'd have to say my story is a story of plans. I planned, people that I was with planned, and Allah subhanahu wa ta'ala planned. And because of this, I got approached. تو یہ جو ہے انہوں نے اسلام کو پڑھا اور 3 سال تک اس کا مطالعہ کرتی رہیں اور سمجھ گئیں کہ بھئی یہ جو اسلام ہے یہ برحق ہے، یہ جو ہے جھوٹے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے انہوں نے پہچان لیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیمنزم کی حقیقت کیا ہے. وہ صرف فیملی سسٹم کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کے مردوں سے انڈیپینڈنٹ ہو کر غیروں پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، یہ کرنا مقصد ہے. اسلام نے ہر اعتبار سے کیسے کیسے حقوق دیے. کل اس پر مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی اسٹریم ہوئی ہے، اس کو دوبارہ سنیے گا. کتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ بھائی جو اگر عورت کسی جائز طریقے سے کما بھی رہی ہے تو وہ پیسے بھی صرف اسی کے ہے، مرد نہیں لے سکتا اس سے. اور مرد کے اوپر جو نان و نفقہ ہے وہ الگ ہے، جو مہر ہے وہ الگ ہے. اگر مرد بھی کھڑے ہو جائے کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو مین کے خلاف ہو رہا ہے، ایک مین موومنٹ ہم لوگ شروع کر دیں مینزم کے نام سے یا کچھ اور کے نام سے شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فیمنزم کے پروموٹ کرنے والے اور ماننے والے لوگ ہیں، یہ لوگ کسی درخت کو سجدہ کریں، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے،
اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں. سوال مدد اللہ سے مانگی جائے گی. براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے. آپ اللہ سے بات کیجئے جس طرح آپ بات کرتے ہیں. اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجیے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا. میں ایک نکتہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے. ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا. خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ. ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو. اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں
اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں، تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین کا۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے، وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا خواہ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون نہیں وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشانی، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے مقتول کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، حامیم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے،
اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا اس کی میننگ کیا ہے، یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے۔ جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ۔ تو الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے، یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو۔ تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا۔ انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی، 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا۔ مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے، الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے۔ مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے، تو یہ ایمان ہی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے، اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ
قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے, تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو, ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو, اندر سے ہے کافر, اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا, اندر سے مسلمان نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, سازش کرنے کی بنیاد پہ, تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے, حسد, کینہ, تکبر, اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں, مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے, آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ, کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا, لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا, انشاءاللہ اب اس کو ختم کرنا ہے. حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے, اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے, اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں, ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جو مشہور واقعہ ہے, سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی, پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے, بہت مشہور واقعہ ہے, اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے, ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں. اچھا, بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں. دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے, حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے, اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں, تو یہ کہنے لگے قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو معلوم چل جائے, کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں, انہوں نے مجھے قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا, آیت نمبر 28, کہ انہیں ہلاک کر دیا. اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی, اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا وما انزلنا علی قومہ من جند من بعدہ من جند من السماء, ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری. وما كنا منزلین, اور ان كانت الا صیحۃ واحدہ, بس وہ ایک چیخ تھی, اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا. اور چیخ ماری اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں, اور اس فرشتے کی آواز سے, اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے, کلیجے پھٹنے لگے, اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا, برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے, یہ حماقت ہے, یہ بے وقوفی ہے. اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, جو گنہگار ہوں گے, جو کفار ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر, ان کے منہ پر مہر لگا دے گا, اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے. زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے, بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین, ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے, لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا, اور ان کے جو اعضاء ہوں گے, باڈی پارٹس ہوں گے, ہاتھ ہے, پیر ہے, یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے. پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ
अलियाज़ु बिल्लाह ये शेर व शायरी करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लह, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर व शायरी की तालीम नहीं दी और उनकी ये शान के लायक भी नहीं है कि वो शेर व शायरी करे, बल्कि ये तो इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुन मुबीन, ये तो निहायत वाज़े नसीहत और खुला हुआ कुरान करीम है। उसके बाद आयत नंबर 77 में अल्लाह ने अपनी इंसान की तख्लीक की तरफ और उसकी जो इब्तिदाई तख्लीक का मरहला है उसकी तरफ गौर करने का हुक्म दिया। वलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़ा फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स था, मुशरिक शख्स था, आस बिन वाइल के नाम से। वो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और बोसीदा हड्डी लेकर आता है और उस बोसीदा हड्डी को वो बिल्कुल रेजा रेजा कर देता है और कहता है मजाक उड़ाते हुए कि अल्लाह इसको भी दोबारा ठीक कर देगा, अल्लाह इसे भी दोबारा जिंदा कर देगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि एक ऐसा शख्स है अपनी तख्लीक पर गौर करे, अपनी क्रिएशन पर गौर करे। एक पानी के एक नुत्फे से अल्लाह ताला ने इसे बनाया, इसकी हैसियत क्या थी, और आज जब जो है ये अल्लाह ने इसे ताकत दे दी, अब इंसान का ढांचा उसके जिस्म तैयार है और वो उसके अंदर कुव्वत है, बात कर सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, तो अल्लाह ही से लड़ रहा है वो। जो अल्लाह एक नुत्फे से पूरे इंसान को बनाने पर कादिर है, वही अल्लाह इस इंसान के मरने और गलने के बाद दोबारा जिंदा करने पर क्या इसे कादिर नहीं है? बिल्कुल कादिर है। उसके बाद सूरत उस-साफ़ात की इब्तिदा होती है। ये भी मक्की सूरत है, इसमें भी इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं, तौहीद है, रिसालत है, क़यामत है, उसका इस बात किया गया है। और उसके बाद मुशरिकीन का एक बहुत गलत अकीदा था, वो ये था कि वो समझते थे कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, अलियाज़ु बिल्लाह। तो इसकी भी तरदीद की गई। तो शुरू में अल्लाह ताला ने कई फरिश्तों की कसमें खाई हैं, मुख्तलिफ फरिश्तों की, वस्साफ़ाति सफ़ा, उन फरिश्तों की कसम जो सफ़े बांध कर खड़े रहते हैं। तो मुख्तलिफ फरिश्तों की कस्में खाई, बल्कि 3 किस्म के फरिश्तों की कस्में खाई हैं, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, और ऐसे फरिश्ते जो डांट डपट करते हैं, यानी जब शयातीन आसमान की तरफ जाते हैं बातें सुनने के लिए तो फरिश्ते उन्हें भगाते हैं, जिन्नातों को, तो जजर करते हैं, तौबीख करते हैं, उन्हें डांटते हैं, डपटते हैं। उन फरिश्तों की कसम, फत्तालियाती ज़िक्रा, उन फरिश्तों की कसम जो जिक्र की तिलावत करते हैं। तो इन कस्मों के खाने का मकसद ये है कि बाज तो ऐसे थे मुशरिकीन में जो फरिश्तों ही की इबादत करते थे, तो उसकी भी तरदीद है कि अल्लाह ही वाहिद ज़ात है जो इबादत का मुस्तहिक है। और उन मुशरिकीन की भी तरदीद है जो फरिश्तों को अल्लाह की अलियाज़ु बिल्लाह बेटियां समझा करते थे। उसके बाद आयत नंबर 42 में सूरत उस-साफ़ात की अल्लाह ताला ने अहले जन्नत का जिक्र किया कि उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम फ़वाकिहु वहुम मुकरमून, कि अहले जन्नत को रिज़्क़ मालूम मिलेगा, यानी रिज़्क़ में कोई शुबा नहीं होगा कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, 100% उन्हें मालूम होगा कि रिज़्क़ मिलना है। इस दुनिया में हमें तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि आज से 5 साल बाद पता नहीं हम क्या खाएंगे, किस कंडीशन में होंगे, फाइनेंशियल हालत क्या होगी, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जन्नत में कोई शुबा नहीं होगा, रिस्क हर हाल में मिलकर रहेगा, क्वांटिटी में भी, यानी अनलिमिटेड क्वांटिटी भी, क्वालिटी भी शानदार और ऐसे उम्दा क्वालिटी के जिसका हम अपने इमेजिनेशन से भी बाहर हो, और सुकून के साथ, यानी इस बात का भी अंदेशा नहीं कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, यकीनन मिलेगा, हमेशा मिलेगा। उसके बाद अहले जहन्नम का जिक्र है कि अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन शजरतुज़ ज़क़ूम 63 में आयत नंबर के, इसमें अहले जन्नत जहन्नम के खाने का जिक्र है कि जो ज़क़ूम का दरख्त है वो उनका खाना होगा, जो कि बहुत ही बदबूदार और निहायत कड़वा और दिखने में भी बहुत अजीब व गरीब होता है। उन्हें जबरदस्ती वो खाएंगे, भूख की आलम होगी, ये हालत होगी कि वो जो है जबरदस्ती उसे खाएंगे, खाना पड़ेगा, और वो हलक में अटक जाएगा वो फल। और फिर अब उन्हें पानी चाहिए होगा तो फिर पानी दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी उन्हें पीना पड़ेगा, जिससे उनके जिस्म के अंदर के सारी चीजें वो गलने लगेंगी। अल्लाह ताला हम लोगों की हिफाजत फरमाए। उसके बाद आयत नंबर 75 से मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र शुरू हो रहा है। हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत लूत, हजरत यूनुस अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात बताए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी, लोगों ने नहीं माना, उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और हुक्म दिया कि कश्ती बनाए और कश्ती में आप और मोमिनीन सवार हो जाएं। अल्लाह ने बाकी कौम को, कुफ्फार को हलाक किया। फिर जब तूफान खत्म हो गया और नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन जमीन में आए, तो फिर अब जो नस्ल इंसानी चली है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उनके 3 बेटों से चली है। एक का नाम साम था, एक का नाम हाम था और तीसरे का नाम याफिस था। उसके बाद आयत नंबर 83 से हजरत इब्राहीम का जिक्र है, वइन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम, के हजरत इब्राहीम भी हजरत नूह के ग्रोह में से ही थे, उनकी जमात में से ही थे। क्या मतलब? अंबिया की जमात में से थे और अकायद दोनों के सेम थे, दोनों तौहीद के कायल थे, अल्लाह के नबी थे।
تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو۔ پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے۔ یہیں ایک اور آزمائش کا ذکر آیت نمبر 102 میں فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو انہیں نوازا، اور جب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب چل پھر رہے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اس وقت حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، عام انسانوں کے خواب کی طرح انبیاء کے خواب نہیں ہوتے۔ یعنی ایک عام انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی کئی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، اور جو انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں بھی خواب وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 100% وحی ہوتے ہیں، ان میں کوئی شبہ یا کسی دوسری چیز کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو علیاذ باللہ شیطان نے خواب دکھایا یا جو وہ خود سوچ رہے ہیں انہوں نے بس ایسے ہی دیکھ لیا جس خواب کا کوئی مطلب نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت اسماعیل کو وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ فرما رہے، تو حضرت اسماعیل سے اپنے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل بھی آپ یقیناً حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے والد آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر لیں، میں صبر کروں گا۔ تو پھر اب آپ اندازہ لگائیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور انہوں نے زمین پر لٹایا، اور جو تفصیلی واقعہ ہے پھر ذبح نہیں ہوئے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیجا اور پھر ان کے حضرت اسماعیل بچ گئے اور مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ تو چونکہ اصل حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، انسان کو بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا کہ اور ان کے امتحان کے ذریعے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ حضرت ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ہر آزمائش میں جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور تمام آزمائش میں وہ پورے اترے، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 139 سے حضرت یونس کا ذکر علیہ السلام۔ حضرت یونس کے متعلق بتایا تھا انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے انکار کیا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ تو جس دن عذاب آنے والا تھا اس سے 1 رات پہلے ہی حضرت یونس اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے اور پھر وہاں پر ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر تسبیح انہوں نے اس کا تسبیح جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد آیت 149 میں ہے فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون۔ دیکھیں مشرکین جو ہے نا فرشتوں کے متعلق کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں علیاذ باللہ، لیکن ان کے گھر میں جب کوئی خود بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ چھپائے پھرتے، ان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی خود کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کو عار اور ذلت محسوس کرتے تھے علیاذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو تم بیٹیوں کو عار اور ذلت سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسے تم عار اور ذلت سمجھتے ہو، اور پھر فرشتوں کو بیٹیاں ہی بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جو تم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یعنی حقیقت میں تو جینڈر کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کے تو پیدا ہونے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن اگر تم اسے برا سمجھتے ہو یہ تو غلط ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس پر یہ جو دوسرا جرم تم نے کیا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے غلط سمجھا ہے جس چیز کو، اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں علیاذ باللہ، تو اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے متعلق کہہ رہے ہو، جیسا کہ آخر میں اللہ نے فرمایا 180 181 182 میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین جو آپ کا رب ہے، عزت والا رب ہے، وہ ان تمام برائیوں سے عیبوں سے پاک ہے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، والدین کی ضرورت نہیں، بیویوں کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی بھی مخلوق کا یا کسی اور کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی ابتدا ہوتی ہے۔
آیت نمبر 5 میں دیکھیں اجعل الالهۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے آ رہے تھے، رشتہ داری کا حق ادا کرتے آئے. مشرکین مکہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو روکیں کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ کہیں، برا بھلا نہ کہیں. اگر وہ برا بھلا کرنے سے جو ہے رک جاتے ہیں تو پھر جو ہے ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے، صلح کر لیں گے، ہم انہیں تسلیم کریں گے، لیکن اگر یہ نہیں باز آتے تو ہم سخت مقابلہ کریں گے. تو جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو پہنچایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے. وہ بات کیا ہے؟ وہ توحید کی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو وہ سب کہنے لگے کہ اجعل الالهۃ الہا واحدا، کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر یہ ایک خدا بنا رہا ہے، یعنی تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دے رہا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے. تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کتنے بڑے تعجب کی یہ بات تھی کہ بھئی وہ جو کئی خداؤں اور کئی بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا انہیں عجیب نظر آ رہا تھا. بہرحال صرف حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ آیت 30-31 کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، بیٹے تھے وہ. نعم العبد انہ اواب. حضرت سلیمان کا ذکر ہے علیہ السلام کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ان کے پاس جنگ اور جہاد کے لیے بہت سارے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اسی میں مشغول ہو کر عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی. تو انہیں بڑا افسوس ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 41 میں حضرت ایوب کا ذکر ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. حضرت ایوب کو ایک بہت ہی زبردست بیماری لاحق ہوئی تھی اور بہت آزمائش میں مبتلا تھے. ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب بیماری میں مبتلا تھے اور ان کی یہاں ان کی شفا کا بیان ہو رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں مارے، وہاں سے چشمہ نکلے گا. تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی پانی کو پئیں اور اس سے جو ہے آپ نہائیں بھی، انشاءاللہ جو ہے اس سے یقیناً آپ کو صحت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماری کی حالت سے ٹھیک ہو گئے، یعنی انہیں صحت مل گئی. لیکن ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ بہت مخلص تھیں اور بہت ان کی دیکھ ریکھ اور خیال رکھا کرتی تھی. تو اب کئی سالوں سے جو ہے یہ بیمار تھے تو شفا انہیں نہیں مل رہی تھی، تو بہت پریشان تھی. تو اچھا، یہ جو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں ابھی، اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، بعض نے اور بھی واقعات بتائیں. ہوا یہ کہ حضرت ایوب کی اہلیہ کے پاس شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں شفا دے دوں گا، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن جب یہ ٹھیک ہو جائے شرط یہ ہے کہ اسی وقت میں اس کا علاج کروں گا. جب یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، طبیب نے شفا دی ہے. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا. اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں. بہرحال میں ابھی یہاں پہ ایک ہی بتا رہا ہوں. تو حضرت ایوب کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت ایوب کے پاس آئی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو حضرت ایوب ناراض ہو گئے کہ یہ تو شیطان ہمیں شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شفا دینا تو یہ اللہ کا کام ہے. یعنی وہ ڈاکٹر طبیب نہیں تھا، وہ بلکہ شیطان تھا. وہ آیا تھا اس لیے کہ ہم شفا کی نسبت شیطان کی طرف کر دیں، ڈاکٹر کی طرف کر دیں، حالانکہ شفا دینا یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو حضرت ایوب بہت ناراض ہو گئے ان کی اہلیہ پر کہ کیوں ایسا معاملہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت غصے میں. تو بعد میں جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اب انہیں جو ہے وہ بڑے تردد میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں. یعنی میں نے تو قسم بھی کھائی ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا بیوی کو، تو اگر میں نہیں مارتا ہوں تو پھر میں تو قسم توڑنے والوں میں ہو جاؤں گا، جو کہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر میں ماروں تو پھر یہ میری مخلص بیوی ہے، اسے میں کیوں تکلیف پہنچاؤں، اسے تکلیف پہنچانا بھی تو صحیح نہیں ہے میرے لیے. تو اب میں کیا کروں؟ تو یہ وفادار بیوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ تعالیٰ نے ایک حیلہ انہیں بتایا، وہ یہ کہ آپ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے رہے، 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لیں اور پھر سب سے ایک بار میں ہلکا سا یوں آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی بہترین وہ بندے تھے.
انہو اواب، اور وہ یقیناً اللہ کی طرف بار بار لوٹنے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الزمر کی ابتدا ہوتی ہے۔ زمر میں دو گروہوں کا ذکر ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کا، اس لیے اس سورت کو زمر کہتے ہیں۔ زمر گروہ کو کہا جاتا ہے، گروپ کو۔ تو اس میں مشرکین کا غلط عقیدے کی تردید ہے سب سے پہلے، کہ مشرکین دیکھیں ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن کائنات کو چلانے کا جو نظام ہے، مختلف سسٹمز کو، مختلف چیزوں کے مختلف نظام کو مختلف چھوٹے چھوٹے خداؤں کے حوالے کر دیا اللہ نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان بتوں کی، چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اصل اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ بنے، یہ وسیلہ بن جائے ہمارے لیے، اور یہ سفارشی بن جائے اللہ کے یہاں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ یہ کیسا بکواس عقیدہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور اللہ ہی یقیناً پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ کسی اور چھوٹے خداؤں کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا دعا بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے تقرب ڈائریکٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا آخری صفحے میں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ایک نور پر ہوتا ہے، ایک روشنی پر ہوتا ہے، اس روشنی